बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, बरसरे स्टेज उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम और अपने अपने घरों में पर्दा नशीन मेरे माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमनिस्ताने रज़वी के महकते हुए फूलों, बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत की जानिसारों, ख्वाजा गरीब नवाज की फिदाइयों, फाजिल बरेलवी अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के मतवालों, मसलक आला हजरत पर चलने वालों, आओ सबसे पहले आप और हम मिलकर सबसे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका सय्यदुस सक़लैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन सय्याहिला मकाम मालिक इंस व जान सय्यद अबरार व अख़यार शहनशाह दी वक़ार नाइब परवरदिगार कायनात के वली फस्ल बहार रहबर आज़म रसूल आज़म नबी आज़म क़ाइद आज़म नय्यर आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली शान में निहायत ही अक़ीदत व महब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज का ये महफिल, आज की ये महफिल का जो इनेकाद किया गया है ये इस्लाह मुआशिरा के लिए इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस के नाम से जो महफिल सजाया गया है, ये जो महफिल रखी गई है, महफिल सजाई गई है ताकि इस नियत से रखी गई है ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोग मज़हब इस्लाम के कानून को पहचान ले, जान ले, उस पर अमल करे, उस पर चलने की कोशिश करे। खुश नसीब हैं सरजमीने पिपरी के मुसलमान जिन्होंने बड़े हिम्मत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ जो है आज का ये महफिल इनेकाद किया है। मैं मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला इस महफिल के इनेकाद करने वालों को सेहतयाबी अता फरमाए और सही और सलामती के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज मेरी तकरीर का उन्वान इस्लाह मुआशिरा और औरत और पर्दा पर है। मज़हब इस्लाम औरत और पर्दा के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं कि हैं औरत के रंगे बेशुमार, कभी कली कभी फूल कभी खार, तेरे आंसू के हैं कितने रूप, कभी शबनम कभी तूफान कभी आबशार।
حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر واعظ، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا کسی حدیث پاک کو اپنا عنوان بنایا کرتا ہے اور اسی عنوان پر اپنا بیان کیا کرتا ہے۔ تو اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کعبہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا۔ رب کعبہ قرآن پاک کے 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے تمام انبیاء، تمام مرسلین کو اس دنیا میں بھیجا تو سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہ رکھا۔ تاریخ جو ہے اس بات پر شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ عورت جو ہے مرد کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ یعنی مرد افسر ہے عورت پر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ تو حضرات محترم، یہ آیت کریمہ جو ہے اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک مرتبہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماچا مارا تو حضرت سعد بن ربیع کے سسر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں شکایت لے گئے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ شکایت لے گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب کعبہ ارشاد نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد افسر ہے عورتوں پر۔ حضرات محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا، آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا، آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت جو ہے ناقابل شمول تھی۔ عورتوں کی کوئی حالت نہ تھی، عورتوں کی حالت ناقابل برداشت تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کو کوئی نگاہ عزت سے نہ دیکھتے تھے، عورتوں کو صرف نفسیاتی خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا، جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے لوگ، بیوہ عورت کے سائے سے بھی لوگ دور رہتے تھے، بیوہ عورتوں کو سب نگاہ حقارت سے دیکھتے تھے۔ لوگوں کی درندگی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی۔ عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں اپنے سے دور رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیتے تھے۔ عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے، عورتوں سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا، عورتوں کو اس کے باپ کے ترکہ سے حصہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ بسانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، عورتوں کو حق حاصل نہیں تھا، عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، عورت ایک حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورت ظلم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی۔ حضرات محترم، لیکن قربان جاؤ حضرت عبداللہ کے دلارے پر، قربان جاؤ حضرت آمنہ کے پیارے پر، قربان جاؤ نبی کونین، نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی کونین کے صدقے میں، نبی کونین کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ میرے کائنات، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ لوگوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو زندہ درگور کر دو، لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو زندہ دفن کر دو۔ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لڑکیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، لڑکیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری بیٹی بن سکے، لڑکیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری بہو بن سکے، لڑکیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہارے گھر کی زینت بن سکے، لڑکیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے۔ لوگوں کو بتا دیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے۔ آپ نے میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت کے ساتھ شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو جو ہے بام عروج تک پہنچا کر کے دکھایا۔ حضرات محترم بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سبق دیا کہ عورتوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، قلب و جگر کا سرور ہے، اس کو نگاہ عزت سے دیکھو کیونکہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے۔ نبی کونین نے بتایا کہ عورتوں کو باپ کے ترکہ سے حصہ دو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے 4 پارے میں ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کا حصہ مرد کا آدھا ہے۔ حضرات محترم بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، وہ گھر کی رونق اور برکت ہے۔ نبی کونین نے لوگوں کو بتایا کہ جو عورتوں کے حقوق تم پر واجب ہیں ان کو ادا کرو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرو ورنہ آنے والی نسل جو ہے تم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لفظ عورت کو جو ہے گالی تصور نہ کرو، لفظ عورت تو عزت و آبرو کے مخزن کا نام ہے۔ حضرات محترم جب مذہب اسلام دنیا میں پھیل گیا، مذہب اسلام کے دنیا میں پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام بام عروج میں پہنچ گیا، عورتوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہ انسان جو اپنی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اب ان کو آنکھوں پر بٹھانے لگے۔ معاشرے میں عورتوں کو اپنے حقوق دیے گئے، عورتوں کو جو اپنے حقوق مل گئے، بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا کنارہ مل گیا، بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا سہارا مل گیا۔ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں جو ہے عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے جو اس کو حاصل نہیں تھا۔ وہ انسان جو عورتوں کو جانور سمجھتے تھے اب گھر کی ملکہ سمجھنے لگے۔ حضرات محترم تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ مذہب اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، مذہب اسلام نے جو بلندی عورت کو دیا ہے، مذہب اسلام نے جو عزت عورت کو دیا ہے، مذہب اسلام نے جو رفعت عورت کو دیا ہے، مذہب اسلام نے جو حقوق عورت کو دیا ہے، نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے اور نہ کل قیامت تک کوئی مذہب دے سکتا ہے۔ حضرات محترم مذہب اسلام نے عورتوں کو جو ہے بلند مقام عطا کیا اور مذہب اسلام نے جو ہے عورتوں کو پھول شمار کیا، مذہب اسلام نے عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا، مذہب اسلام نے ان کی حفاظت کے لیے قانون مقرر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کا 22واں پارہ ہے، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو۔ اللہ نے فرمایا عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ برادران ملت اسلامیہ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے، جس زمانے میں عورتیں اترا کر نکلتی تھی، جس زمانے میں عورتیں جو ہے اترا کر کے چلتی تھی، اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھی، اپنی خوبصورتی کا جو اظہار کرتی تھی۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ غیر مرد جو ان کی طرف دیکھے، غیر مرد کا دل جو ہے ان کی طرف آ جائے، اور لباس جو ہے اس طرح پہنتی تھی، کپڑے اس طرح پہنتی تھی کہ جسم کا نشیب و فراز نمایاں ہو جاتا تھا۔ حضرات محترم مذہب اسلام نے جو ہے عورتوں کو درس دیا، مذہب اسلام عورتوں کو درس دیتا ہے کہ اے عورتوں تم گھر میں رہو، بے پردہ نہ نکلو، بے پردہ نہ رہو، پردہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ تم نازک آئینہ ہو۔ مذہب اسلام کہتا ہے، مذہب اسلام درس دیتا ہے کہ اے عورتوں تم ایک نازک آئینہ ہو، پردہ جو ہے تمہارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ تم نازک آئینہ ہو، ہلکی سی چوٹ تمہیں چکنا چور کر سکتی ہے، تمہاری عزت و آبرو آئینے کی طرح نازک ہے، ایک مرتبہ شگاف پڑ جانے کے بعد اس کا مداوا نہیں ہو سکتا۔ عورتوں تم پھول ہو، مذہب اسلام نے بتایا کہ اے عورتوں تم پھول ہو، گھر تمہارے لیے چمن ہے، پھول چمن میں ہی زیب دیتا ہے، اگر پھول چمن سے باہر ہو جائے تو مرجھانے لگتا ہے۔ مذہب اسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا، مذہب اسلام نے جو ہے عورتوں کو پردے میں رہنے کی تاکید کی، قرآن و حدیث میں پردے کی بہت تاکید آئی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو سمجھے، پردے کا خاص طور پر اہتمام کرے، پردے میں خاص طور پر رہ کر کے جو ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، مذہب اسلام کے حکم کو مانے، جس اسلام سے جو ہے جس مذہب سے جو ہے ان کو ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا، اسی میں ان کے لیے جو ہے دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ حضرات محترم اور شاعر کہتے ہیں کہ پہن کے لباس بھی تو بے لباس ہے، پہن کے لباس بھی تو بے لباس ہے غیر کی نگاہ تجھ پر کچھ احساس ہے، تیرا لباس گھر کے ہو گیا مختصر، تم کو اپنے وقار کا ذرا بھی پاس ہے، اور کہتے ہیں کہ پہن کر نہ چھپے جب تیرا جوبن، پہن کر نہ چھپے جب تیرا جوبن، پھر تیری عزت کا ستیہ ناس ہے۔ حضرات محترم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام پر عورت کا الزام کیا ہے۔ آج جو کچھ عورتیں جو ہے مذہب اسلام پر جو ہے الزام لگاتی ہیں، اس ترقی یافتہ دور میں بعض تعلیم یافتہ عورتیں، بعض ڈگری یافتہ عورتیں، بعض سند یافتہ عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر قید کرنا چاہتا ہے، اس مذہب اسلام عورتوں کو چہر دیواری میں بند کر کے اس کی آزادی کو چھیننا چاہتا ہے۔ کچھ عورتیں الزام لگاتی ہیں کہ مذہب اسلام عورتوں کی آزادی پر پابندی لگانا چاہتا ہے۔ اونچی سوسائٹی کی بعض عورتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام
عورتوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتا۔ بعض عورتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کو چادر میں محصور کرنا چاہتا ہے، جو کہ صحت کے لیے نقصان ہے۔ میں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان ڈگری یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان سند یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم الزام کس پہ لگا رہی ہو؟ اسلام پہ نہیں لگا رہی ہو، بلکہ اپنے محسن پہ لگا رہی ہو۔ اسلام کا احسان عورتوں پر اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ قلم و زبان سے ادا نہیں کر سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے کہ اس وقت تمہاری آزادی کہاں گئی تھی جب تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اونچی سوسائٹی کی ترقی یافتہ عورتوں سے، اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری ترقی جب تم زندہ دفن کر دی جاتی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سند یافتہ عورتوں سے، کہاں گئے تھے تمہارے حقوق جب تم کو نجاست کا مجسمہ سمجھ کر حالت حیض و نفاس میں تمہارے کھانے کا برتن تک الگ کر دیا جاتا تھا؟ اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو لفظ عورت آج بھی گالی تصور کیا جاتا۔ اگر تم اسلام پر الزام لگا رہی ہو تو تم احسان فراموش ہو، تم اپنے محسن پہ الزام لگا رہی ہو۔ اگر تم اسی طرح سے اسلام پہ الزام لگاتی رہو گی تو یاد رکھنا قسم خدا کی مسلمانوں، آج جو آنے والی نسل جو ہے تمہیں احسان فراموش کے نام سے یاد کرے گی۔ حضرات محترم، یہ جمال رضا جو ہے آج ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ اے تعلیم یافتہ عورتوں، اے جو ہے گریجویٹ عورتوں، اے سند یافتہ عورتوں، اے تعلیم یافتہ عورتوں، تمہاری عزت و آبرو کی بقا پردے کے پیچھے ہی ہے۔ تم اپنی رضا عصمت کو جو ہے پردے میں رہ کر داغدار ہونے سے بچا سکتی ہو۔ تمہاری زندگی کا پیش قیمت خزانہ جو جان سے بھی پیاری ہے، پردہ ہی میں رہ کر لٹیروں سے بچا سکتی ہو۔ اگر اسلام نے پردہ کا حکم دیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ اے عورتوں، اگر اسلام نے چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ اے عورتوں، اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک نازک آئینہ ہے، اسے پتھر سے بچانا ہوگا۔ مذہب اسلام جانتا ہے کہ عورت جو ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اسے بارود سے بچانا ہوگا۔ مذہب اسلام جانتا ہے کہ عورت جو ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اسے بارود سے بچانا ہوگا اور ایک مہکتا ہوا پھول ہے۔ مذہب اسلام جانتا ہے کہ عورت جو ہے ایک مہکتا ہوا گلاب ہے، اسے بھورے سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک سفید چادر ہے، اسے داغ و دھبا سے بچانا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے کہ عورت پردے میں رہ کر محفوظ رہ سکتی ہے۔ حضرات محترم، تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ مذہب اسلام نے جو ہے عورتوں کو پردے کا حکم تو دیا ہے، لیکن زینت کرنے سے منع نہیں فرمایا، بناؤ سنگار کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، جناب ام المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ عورتوں کو مہندی لگانے میں حرج نہیں، لیکن میں نہیں لگاتی۔ جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مہندی لگانے میں عورتوں کو جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نہیں لگاتی، اس لیے کہ رسول کائنات نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کی خوشبو پسند نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں مہندی کے رنگ سے بدل لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام عورتوں کو زینت کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، اے میرے محبوب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر خود ہی ظاہر ہو جائے، اور دو پٹے اپنے گریبان پر ڈالے رہیں، اپنا سنگار ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر۔ حضرات محترم، معلوم ہو گیا کہ عورتیں بناؤ سنگار کریں اپنے شوہروں کے لیے، زینت کریں اپنے شوہروں کے لیے، سنگار کریں اپنے شوہروں کے لیے، دل کو لبھانے کے لیے، اپنے شوہر کے دل کو لبھانے کے لیے، تاکہ شوہر کا دل بیوی کی طرف مائل ہو، دوسری عورت کی طرف نہ جائے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بناؤ سنگار کرو اپنے شوہروں کے لیے۔ آج اگر عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں تو اس لیے کہ غیر مرد اس کی طرف دیکھیں، اگر عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں تو اس لیے کہ منظور نگاہ ہو جائیں۔ حضرات محترم، ایک افسوس کرنے کا مقام ہے حضرات محترم کہ بعض عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں، اپنے بال کٹوا لیتی ہیں، مردانہ لباس پہنتی ہیں، کھلے عام سڑکوں پر گھومتی ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پر جو مردوں سے مشابہت کرتی ہے۔ حضرات محترم، کیا چھپے جسم کا نشیب و فراز، کیا چھپے جسم کا نشیب و فراز، لباس مغرب جو ملا ہے ادھار، لباس مرد میں آ گئی ہے تو، تہذیب مغرب ہے تیرا اشعار، پہن کے لباس بھی تو ہے عیا، لازم ہے تجھ پر عذاب نار۔ حضرات محترم، اس زمانے کی عورتوں اور اس زمانے کی عورتوں میں کافی فرق ہے۔ اس زمانے
زمانے کی عورتیں خود محکوم اور مرد کو حاکم سمجھتی تھیں. اس زمانے کی عورتیں خود کو حاکم اور شوہر کو محکوم سمجھتی ہے. اس زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو ہنر کی تعلیم دیتی تھی. اس زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو جو ہے کرکٹ اور میچ کی تعلیم دیتی ہے. اس زمانے کی عورتیں اپنے گھروں کے طاق میں جو ہے قرآن سجانا پسند کرتی تھی. اور اس زمانے کی عورتیں اپنے گھروں کے طاق میں ٹی وی سی ڈی اور وی سی آر سجانا پسند کرتی ہے. اس زمانے کی عورتیں پارسا شوہر پسند کرتی تھی. اس زمانے کی عورتیں فیشن پرست شوہر پسند کرتی ہے. اس زمانے کی عورتیں چار دیواری میں رہنا باعث فخر سمجھتی تھی. اس زمانے کی عورتیں جو ہے شہر بازار تفریح گاہوں میں اور جو ہے گارڈنوں میں گھومنا ترقی سمجھتی ہے. میری ماں اور بہنوں یاد رکھو جب تک اپنی روش کو ترقی کر کے اس زمانے کی عورتوں کے نقش قدم پر نہ چلو گی, جناب فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر نہ چلو گی, دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل نہیں کر سکتی ہو. اگر تمہیں حاصل کرنا ہے یہ بھلائیاں دنیا میں تمہیں ترقی کرنا ہے تو جناب جو ہے فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنا سیکھو. جناب جو ہے حضرت فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چل کر کے تم ترقی حاصل کر سکتی ہو. حضرات محترم, آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ عورت کی یہ ہر چیز عورت ہے, عورت کی ہر ایک چیز عورت ہے, اس کو غیر مردوں سے بچانا چاہیے. عورت کی آواز بھی عورت ہے. تعلیم یافتہ عورتیں رونق اسٹیج ہوتی ہے. مشاعروں اور محفلوں میں اپنی سریلی اور دلکش آواز سے لوگوں کے دلوں کو لبھاتی ہے. بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جو کہ ناجائز ہے. اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلاتی ہے اور رونق اسٹیج رونق محفل ہونا باعث فخر سمجھتی ہے. اس معاملے میں قوالیہ صاحبہ دو قدم آگے نظر آتی ہے. اپنے ہم جولیوں کے ساتھ رونق اسٹیج ہوتی ہے, ڈھول اور باجے کے ساتھ قوالی گاتی ہے اور اپنے آپ کو خواجہ اور غوث کی دیوانی کہلاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خواجہ اور غوث کی دیوانی ہوگی کیا وہ خواجہ اور غوث کے نقش قدم سے ہٹ کر چلے گی؟ نہیں اور بالکل نہیں. خواجہ اور غوث کے کردار کی ایک جھلک بھی تم میں نہیں پائی جاتی. پھر اپنے آپ کو خواجہ اور غوث کی دیوانی کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے کہ تاکہ حق و باطل کو پہچان سکے, اچھے برے کی تمیز کر سکے. عورتوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ رونق اسٹیج بنو؟ کیا تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ قرآن کی مخالفت کرو؟ کیا تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ روش اسلام سے ہٹ جاؤ؟ اگر نہیں تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پر گزارنا چاہیے. حضرات محترم, تو میں آپ کو بتاتا چلوں